नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्न यहूदियन कान युक़ालु लहु फ़ुलानुन हब्रुन कान लहु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दनानीरु फ़तक़ाज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल लहु या यहूदी मा इंदी मा उतीका क़ाल फ़इन्नी ला उफ़ारिक़ुका या मुहम्मद हत्ता तुअतियनी फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़न अजलिसु मअका फ़जलस मअहु फ़सल्ला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुहरा वल अस्र वल मग़रिब वल इशाअल आखिरा वल ग़दाता व कान अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहद्ददूनहु व यतवअदूनहु इला आखिरिल हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिल्म, बर्दाश्त और उनके उम्दा और आला अखलाक से मुताल्लिक़ ये एक और हदीस है। इससे पहले अहादीस में भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये आला अक़दार बयान की गई हैं। इस हदीस को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है। फ़रमाते हैं कि इन्न यहूदियन कान युक़ालु लहु फ़ुलानुन हब्रुन, एक यहूदी था कि जिसे फ़लाँ कह करते हैं, उसका जो नाम था लिया करते थे कि वो बड़ा आलिम है। तौरात का आलिम था, यहूदियों की जो किताब है तौरात, तो वो तौरात का बहुत बड़ा आलिम था। कान लहु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दनानीरो, चूँकि मदीना में यहूद काफ़ी तादाद में आबाद थे, बाद में फिर निकाल लिए गए थे उनकी गद्दारियों की वजह से और मुआहिदों की खिलाफ वर्जियों की वजह से, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करने की वजह से। लेकिन इब्तिदा में मदीना में आबाद थे, नबी अलैहिस्सलाम का उनके साथ मुआहिदा भी था। तो और अक्सर यहूद बड़े मालदार थे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि आम तौर पर फ़क़्र और फ़ाक़े की ज़िंदगी बसर करते थे, जो उनकी इख्तियारी थी, क्योंकि उनके पास जो माल आता था वो ख़र्च कर दिया करते थे। अपनी अज़वाज मुतहरात के ज़रूरी अखराजात को छोड़कर बाकी तक़सीम कर दिया करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम उमूमन तंगदस्ती में बसर करते थे। तो जब कभी नबी अलैहिस्सलाम को ज़रूरत पड़ती, यहूदियों से कर्ज़ ले लिया करते थे। तो इसी तरह हज़रत अली फ़रमाते हैं कि एक यहूदी आलिम था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस पर कुछ, नबी अलैहिस्सलाम पर उसका कुछ कर्ज़ था, कुछ दीनार नबी अलैहिस्सलाम ने कर्ज़ लिए थे अपनी ज़रूरत के लिए। फ़तक़ाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अदायगी का वक्त आने से पहले उसने मुतालबा कर दिया कि वो मेरे जो दीनार तुम्हारे ज़िम्मे हैं वो मुझे अदा कर दो। वो यहूदी आया और नबी अलैहिस्सलाम से कहा, अपने कर्ज़ का मुतालबा किया कि मेरे दीनार जो तुम्हारे ज़िम्मा हैं वो अदा कर दो। फ़क़ाल लहू, नबी अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, या यहूदियो मा इंदी मा उतीका, कि इस वक्त तो मेरे पास दीनार नहीं है कि मैं तुझे दे दूँ, लिहाजा कुछ दिन इंतज़ार करो। नबी अलैहिस्सलाम बड़ी नरमी से उसे कहा कि मेरे पास फ़िलहाल मौजूद नहीं है। बाज़ शारिहीन ने यह भी लिखा है कि अभी वो वक्त मुकर्ररा भी नहीं आया था। जब किसी के साथ एक मुकर्ररा वक्त पर, मुकर्ररा नेटे पर कर्ज़ की बात हो जाए तो फिर उस नेटे से पहले मुतालबे करने का हक़ उसे नहीं होता। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात को भी जो है वो चशमपोशी की कि चलो खैर है, अगर ये मुतालबा कर रहा है तो इसकी मुझ पर जो है हक़ बनता है। लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ ये उज़र पेश किया कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं तुझे दूँ। उस यहूदी ने कहा, इज़न अजलिसु मअका, कि फिर तो मैं तुम्हारे साथ बैठा रहूँगा, यानी तुम्हें कहीं जाने नहीं दूँगा जब तक तुम मुझे ये कर्ज़ ना दो। ये शरई मसला भी है। आजकल तो चूँकि अदालतें हैं और पुलिस है, क्या है, किसी अगर कोई किसी का हक़ अदा ना करे तो इंसान रिपोर्ट करके अदालत के ज़रिए उसे वसूल करता है, उसे थाने ले जाते हैं, हवालात में बंद कर देते हैं। उस ज़माने में तो ये थाने हवालात अभी इनका रिवाज नहीं था। तो ये दस्तूर था कि
اگر قرض دار قرض ادا نہ کر سکے اور قرض خواہ سے مطالبہ کرے تو قرض جس نے قرض دیا ہوا ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کے ساتھ چمٹا رہے، اسے کہیں آزادانہ گھومنے پھرنے نہ دے، گویا یہ اس کے حق میں جیسے اسے قید کر لیا ہو، یہ ایک طرح سے قید تھی کہ بس جب تک مجھے ادا نہیں کرو گے تم میرے ساتھ ہی رہو گے، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکو گے۔ تو اس یہودی نے بھی یہی کام کیا کہ اذن اجلس معک، پھر تو میں تمہارے ساتھ بیٹھا رہوں گا، یعنی جب تک مجھے ادا نہ کر دو بس تم کہیں نہیں جا سکتے ہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے بخوشی قبول کر لیا۔ ہم ہوتے تم یہودی ایسے مجھے کرو گے، تم مجھے روکو گے، ہم تو لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں نا۔ یہ نبی علیہ السلام اپنے اخلاق کے ذریعے امت کو بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ بھئی اگر ایک آدمی کا تم پر حق ہے اور وہ مطالبہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، عذر ہے تو پھر صبر سے کام لو۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، فجلس معہ، نبی علیہ السلام اس یہودی کے پاس بیٹھ گئے۔ اب یہاں روایت میں یہ تصریح نہیں ہے کہ وہ مسجد تھی یا مسجد سے باہر کوئی جگہ تھی، ظاہر یہ ہے کہ مسجد سے باہر ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، یہ دن کے وقت یہ معاملہ ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام ایک قسم سے اس کے پاس ایک طرح سے قید ہو گئے، محبوس ہو گئے۔ پھر ظہر کا نماز کا وقت آ گیا تو نبی علیہ السلام نے اسی جگہ پر ظہر کی نماز بھی پڑھی، والعصر پھر عصر کی بھی پڑھی، والمغرب مغرب کی بھی پڑھی، والعشاء الآخرۃ اور عشاء کی نماز بھی پڑھی، اور حتیٰ کہ رات بھی وہیں گزاری، والغداۃ صبح کی نماز بھی پڑھی۔ وَكَانَ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَحَدَّدُونَهُ وَيَتَوَعَّدُونَهُ، اب نبی علیہ السلام اکیلے تو نہیں تھے، اس کے ساتھ تو جان نثار صحابہ تھے، لیکن وہ صحابہ اپنی طرف سے کوئی اقدام کر نہیں سکتے تھے کیونکہ نبی علیہ السلام کے حکم اور اشارے کے پابند تھے۔ اگر نبی علیہ السلام صرف اشارہ بھی کرتے تو یہودی کی کیا مجال تھی، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام نے خود اسے اجازت دی ہوئی تھی اور نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اس لیے صحابہ کرام کھلے عام اس یہودی کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن اشاروں میں اسے ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا اگر یہ یہودی نبی علیہ السلام کو جانے کی اجازت دے تو نبی علیہ السلام چلے جائیں گے۔ اب یہ تو یہ یہودی نے مطالبہ کیا ہوا ہے کہ جب تک مجھے میری رقم نہیں دو گے میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں، تو اسی لیے نبی علیہ السلام مجبوراً بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر نبی علیہ السلام اگر یہ اس کو جانے دیں تو چھوڑ دے نبی علیہ السلام بھی، تو اس لیے وہ صحابہ کرام اشاروں میں اسے ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے۔ ففاتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الذی یصنعون بہ، اب نبی علیہ السلام سمجھ گئے اشاروں میں کہ یہ صحابہ اس کو ڈرا رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے محسوس کر لیا جو صحابہ کر رہے تھے، تو صحابہ کرام بھی سمجھ گئے کہ ہمارے اشاروں پر نبی علیہ السلام سمجھ گئے ہیں۔ فقالوا یا رسول اللہ یہودیون یحبسک، گویا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پھٹ پڑے کہ یا رسول اللہ ایک یہودی نے آپ کو محبوس کر رکھا ہے، اس کی اتنی مجال ہو گئی، تو اسی لیے ہمیں غصہ آ رہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے نرمی سے فرمایا دیکھو بات سنو، منعنی ربی ان اظلم معاہدا او غیرہ، میرے رب نے مجھے منع کیا ہوا ہے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں، چاہے وہ معاہد ہو یا کوئی اور کوئی ہو۔ اب یہ مجھے روک رہا ہے تو اس کو حق بنتا ہے، اگر میں زور زبردستی اسے جان چھوڑاؤں تو یہ اس پر زیادتی ہوگی، اس پر ظلم ہوگا، اور میرے رب نے ظلم کرنے سے مجھے منع کیا، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ دیکھو نبی علیہ السلام ایسا کون کر سکتا ہے؟ پھر ایک آدمی کی اتنی حیثیت ہو، اتنا معزز ہو، اس کے اتنے ماننے والے ہوں، اس کے اتنے عقیدت مند ہوں، اور ان کی موجودگی میں ایک عام سا آدمی ایک اس کو جو ہے روکے رکھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن نبی علیہ السلام نے یہ دنیا کو، ایسی دنیا میں کوئی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ظلم کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ فلما ترجل النہار، پھر جب دن اچھی طرح چڑھ آیا، یعنی خوب جیسے 9-10 بجے کا ٹائم ہو گیا، چاش کا ٹائم ہو گیا، قال الیہودیو، تو وہ یہودی جس نے نبی علیہ السلام کو روک رکھا تھا اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، وہ مسلمان ہو گیا
کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک تم اللہ کے رسول ہو۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وشطر مالی فی سبیل اللہ، کہ میرا آدھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ مالدار آدمی تھا، اس نے کہا میرا آدھا مال اللہ کے راستے میں ہے۔ اور پھر یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو رویہ اس نے اختیار کیا، اس کی وجہ بیان کی کہ میرا مقصد نبی علیہ السلام کو اذیت پہنچانا نہیں تھا، بلکہ امتحان لینا مقصد تھا۔ میں نے تورات میں جو صفات پڑھی ہوئی تھی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی اس میں یہ صفت موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اما واللہ ما فعلت بک الذی فعلت بک، قسم خدا کی میں نے آپ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، یہ میں نے صرف اور صرف اسی وجہ سے کیا الا لانظر الی نعتک فی التوراۃ، کہ میں تورات میں لکھی ہوئی آپ کی صفات دیکھنا چاہتا تھا۔ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ محمد ابن عبداللہ، کہ وہ پیغمبر محمد عبداللہ کا بیٹا ہوگا، مولدہ بمکہ تھا، اس کا جائے پیدائش مکہ ہوگا، ومہاجرہ بطیبہ، ہجرت کی جگہ اس کی مدینہ ہوگی، وملکہ بشام، اور اس کی حکومت شام تک پہنچے گی، لیس بفظ، وہ بد زبان نہیں ہوگا، زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہے گا، ولا غلیظ، سخت لہجے والا نہیں ہوگا، سخت لہجے میں کسی سے بات نہیں کرے گا، ولا صخاب فی الاسواق، بازار میں چیختے چلاتے ہوئے جو ہے وہ چیخنا چلانا نہیں کرے گا، ولا متزئ بالفحش، اور نہ اس کی زبان سے کوئی فحش بات نکلے گی، گالی گلوچ وغیرہ، یہ اس کی یہ صفت اس کی نہیں ہوگی، ولا قول الخنا، اور نہ کوئی ایسی بات کہ جو دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچائے، کوئی زبان سے بری بات بھی نہیں نکلے گی۔ اور وہ سب میں نے ابھی دیکھ لیا نا، ورنہ دوسرا آدمی ہوتا تو اس موقع پر کیا کچھ کہتا، آپ خود اندازہ لگائیں۔ ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے ہم برداشت کر سکتے ہیں، کیا کچھ برا بھلا، پھر جب اس کو معاشرے میں عزت بھی حاصل ہو، مقام بھی حاصل ہو، رتبہ بھی حاصل ہو، اس کی تو اور زیادہ گڈی۔ یہ ہمارے جو بڑے بڑے جو ایم این اے اور ایم پی او کتنے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ذرا سی ان سے ساتھ کوئی اپنے جائز حق کا مطالبہ بھی کرے نا، تو یہ اپنی شان کے خلاف، وہ تم نے میرے ساتھی، تم نے میری بے عزتی کر دی، پھر اس کا کیا حشر کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو نبی علیہ السلام نے دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے پیغمبر۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی یہ تمام صفات تو تورات میں لکھی ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام کیسے ان کے خلاف، کیونکہ وہ تو اللہ نے بتائی ہوئی تھی کہ اس میں یہ صفات ہوں گی۔ پھر اس نے کہا دوبارہ پھر کلمہ پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانک رسول اللہ، اور تم اللہ کے رسول ہو، وہذا مالی، اور یہ میرا جو مال ہے، فاحکم فیہ بما اراک اللہ، اس میں آپ کو سارا اختیار ہے، جیسے اللہ نے آپ کو کہا ہے اس کو آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ وکان الیہودی کثیر المال، حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ بہت مالدار آدمی تھا، بڑا مال تھا اس کے پاس، اور اس نے پورا آدھا مال اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا، نبی علیہ السلام کو اختیار دے دیا کہ تم جہاں چاہو اسے خرچ کرو۔ تو بہرحال حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بہت کمالات دیے ہوئے تھے، ان کی صفات ایک سے بڑھ کر ایک، دنیا میں یعنی تمام انبیاء سے ان کی صفات بڑھی ہوئی تھی، ان جیسا کوئی دوسرا نبی نہیں تھا، عام لوگ تو کیا ہوتے۔ تو یقیناً اللہ پاک نے ان کو بہت اعلیٰ مقام دیا ہوا تھا، اور ان کی یہ صفات اللہ نے پہلے سے بیان کی ہوئی تھیں، تورات میں بیان کی ہوئی تھیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تھی، اسی طرح انجیل میں بھی موجود تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد وہ عظیم پیغمبر آنے والا ہے، جب وہ آئے تو اس پر ایمان لانا۔ تو جن کو ایمان کی توفیق ہوئی وہ تو کامیاب ہو گئے، اور جو بدبخت تھے وہ ایمان لانے سے محروم رہے، خاص کر یہود، کیونکہ وہ جانتے بھی تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے جو نہیں لائے۔ بہت سارے ان سے ایمان میں لے آئے تھے، کچھ نہیں لائے۔ تو بہرحال ہم اور آپ نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، ہمیں آپ کو نبی علیہ السلام کی ذات پر فخر ہونا چاہیے، ان کے امتی پر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، اور اللہ نے ہمیں ایسا عظیم الشان نبی عطا فرمایا ہوا ہے، لہٰذا ان کی عادات، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو اپنانا چاہیے، ان کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے، خاص کر جو شریعت میں ضروری باتیں ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، جو شریعت نے ہم پر لازم کی ہوئی ہیں، ان باتوں کو تو ضرور ہم اپنائیں۔ جن چیزوں سے شریعت نے ہمیں روک ہوا ہے، حرام کام ہے، ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔
تو یہ ہم جتنے دین پر چلیں گے ہم اتنا نبی علیہ السلام کے ساتھ قیامت میں قرب نصیب ہوگا، ہمیں اللہ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہوگی۔ بدعات پر عمل کرنے سے نہ اللہ کی رضا ملتی ہے نہ نبی علیہ السلام کا قرب ملتا ہے، بلکہ جتنا انسان بدعات میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوتا جاتا ہے، کیونکہ بدعات تو شیطانی اعمال ہوتے ہیں لیکن ظاہر میں یہ اچھے عمل لگتے ہیں، شریعت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے دینی ہوتی ہے۔ تو ہمیں بدعات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، سنت پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم آپ سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔